अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती फुल्क बनाने का हुक्म दिया। फिर अल्लाह ने इसकी लंबाई 80 गज और चौड़ाई 50 गज मुकर्रर की। तूफान के बाद वो 350 साल तक जिंदा रहे। अक्सर मुसलमान उन्हें नामा के नाम से याद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या सूरह हूद में इसका दूसरा हिस्सा आज मुलाहिज़ा करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नस्ब था नूह बिन लम्माह बिन मतशल्लख बिन खनूख। खनूख को मुताबिक रवायात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कहा जाता है। आप पहले शख्स थे जिन्होंने कलम से लिखा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का नस्ब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक कुछ इस तरह जाता है। इदरीस बिन बर्राद बिन महलील बिन कानीन बिन यानीश बिन चीस बिन आदम, सब पर सलाम हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम किसी कबीले के सरदार या कोई अमीर शख्स नहीं थे, मगर वो एक बंदे शुक्रगुजार और अल्लाह के वफादार बंदे थे। कुरान में उन्हें शकूर बंदा या कहा गया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम कुरान में नहीं मिलता। अल-तबरी और मुख्तलिफ इस्लामी तारीख लिखने वालों के मुताबिक उनका नाम उमज़रा बिनते बराकील था, मगर इस बात की तस्दीक नहीं की जा सकती। अक्सर मुसलमान उन्हें नामा के नाम से याद करते हैं, जो एक मिद्राशिक यानी इसराइली रिवायती नाम है। कुरान बताता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी मोमिन नहीं थी और इस वजह से वो कश्ती में सवार होने वालों में शामिल नहीं हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम कुरान में वाज़ेह नहीं है, मगर ये बताया गया है कि उनका एक बेटा काफिर था जो ईमान नहीं लाया और तूफान में डूब गया। कुरान इस बात का भी जिक्र करता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम एक अजीम अजाब का शिकार हुई, मगर उनकी नस्ल बाद में बाकी रही। कुरान में नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का जिक्र सूरह अल तहरीम में आयत नंबर 10 में आता है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह काफिरों के लिए नूह की बीवी और लूत की बीवी की मिसाल बयान करता है। ये दोनों हमारे नेक बंदों की बीवियां थीं, मगर इन्होंने अपने शौहरों से दगा किया तो उनके शौहर अल्लाह की तरफ से उनकी किसी काम ना आए और कहा गया जहन्नुम में चली जाओ दूसरे अजाब वालों के साथ। इसके बरअक्स फिरऔन की बीवी आसिया और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बेहतरीन औरतों में शुमार किया गया है, जो ये बताते हैं कि क़यामत के दिन सिर्फ इंसान के अपने अमाल का हिसाब होगा, रिश्ते किसी काम नहीं आएंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया, जो पहले रसूल थे जो मुशरिकीन की तरफ भेजे गए, जो बुत परस्ती में मुब्तला हो गए थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, मैं तुम्हारे पास एक साफ डराने वाला बनकर आया हूँ। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी कौम को खुल्लम खुल्ला अजाब से डराया। उन्होंने फरमाया, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, वरना मुझे तुम्हारे लिए दर्दनाक अजाब का डर है। मगर कौम के सरदारों ने कहा कि हम तुम्हें बस एक इंसान देखते हैं और जो तुम्हारी बात मान रहे हैं वो हमारी नज़र में सबसे नीच दर्जे के लोग हैं। ये लोग बिना सोचे समझे तुम्हारी बात मान रहे हैं। यानी उन्होंने कहा कि जो लोग नूह अलैहिस्सलाम के पीछे चल रहे हैं वो गरीब और आम लोग हैं जिन्हें अकल या दानिश नहीं। उन्होंने कहा, हम तुम्हें झूठा समझते हैं। अल्लाह उनके जवाब में फरमाता है, हक को इसलिए रद्द करना कि उसके मानने वाले गरीब हैं, बेवकूफ़ी और नादानी है। हक अपने आप में सही होता है, चाहे उसको मानने वाले गरीब हों या अमीर। अल्लाह ने फरमाया, हमेशा हक की मानने वाले वो लोग होते हैं जो ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, जबकि अमीर और मकबूल लोग हक का इनकार करते हैं। उनका कहना था कि जो लोग नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ला रहे हैं वो सिर्फ गरीब और कमज़ोर तबका है, इसलिए हम उनके साथ नहीं बैठ सकते। अल्लाह ताला ने इस पर फरमाया, और उन्हें दूर ना करो जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं। और सरदारों ने अपने झूठे इल्ज़ामात के साथ धमकाया और कहा, अगर तुम रुके नहीं ए नूह
تو تمہیں سنسار کر دیا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ سچائی صرف اس بات پر مبنی نہیں ہوتی کہ کون امیر ہے اور کون غریب ہے، بلکہ اصل شرافت وہ ہوتی ہے جو ایمان اور طاقت کی بنیاد پر ہو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے بہت دیر تک اپنی قوم کو دعوت دی اور انہوں نے نہ مانا تو انہوں نے الٹا کہا، اگر تم سچے ہو تو جو عذاب تم ہم سے وعدہ کرتے ہو وہ لے آؤ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، صرف اللہ ہی تم پر عذاب نازل کرے گا اگر وہ چاہے، اور تم اسے ٹال نہیں سکو گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا، میرا مشورہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب، ان ظالموں میں سے کسی کو بھی زمین پر زندہ نہ چھوڑنا۔ سورہ قمر میں انہوں نے کہا، اے میرے رب میری مدد کر کیونکہ ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ اور انہوں نے کہا، پھر اس نے اپنے رب کی سے دعا کی، میں بے بس ہو چکا ہوں، میری مدد فرما۔ اس وقت اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ وحی کی، تمہاری قوم میں سے صرف وہی لوگ ایمان لائیں گے جو پہلے سے ایمان لا چکے ہیں، بس تم ان کے بارے میں فکر نہ کرو اور نہ ہی ان کے معاملات پر افسوس کرو، اور ایک کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں، یعنی کہ ہماری دیکھ رکھ میں اور ہماری وحی کے مطابق، اور مجھے ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہ کہنا جو ظالم ہیں، کیونکہ وہ سب غرق ہونے والے ہیں۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی فلک بنانے کا حکم دیا جو مومنین اور جانوروں کو اس سخت عذاب سے بچا سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا حکم مان کر ایک کشتی کے لیے سامان جمع کرنا شروع کیا۔ جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم کے لوگ اور زیادہ ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے، دیکھو یہ آدمی پاگل ہو گیا ہے، یہ کشتی بنا رہا ہے جبکہ یہاں نہ سمندر ہے اور نہ کوئی ندی۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام اپنی بڑھاپے کی عمر کے باوجود اس کام میں لگے رہے جب تک کہ کشتی مکمل نہ ہو گئی۔ محمد بن اسحاق کے مطابق تورات میں آیا ہے کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی بلوط کے درخت کی لکڑی سے بنائی جائے۔ پھر اللہ نے اس کی لمبائی 80 گز اور چوڑائی 50 گز مقرر کی۔ اب اس زمانے میں لوگوں کی لمبائی، ان کی قد کاٹ بہت لمبے ہوتے تھے، اس کے مطابق ہی اس گز کی لمبائی ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ کشتی کے اندر اور باہر تار سے لیپ کرنا، ایک ایسا مواد جو کہ کشتی کے باہر لیپ کے لیے استعمال ہوا۔ اس کشتی کو سمندر میں آگے بڑھنے کے لیے سرا تیز بنایا گیا۔ اس کی اونچائی 30 گز تھی اور اس میں 3 منزلیں تھیں۔ نیچے کی منزل جانوروں کے لیے، درمیانی منزل انسانوں کے لیے، اوپر کی منزل پرندوں کے لیے۔ اس کشتی کا دروازہ بیچ میں تھا اور ایک چھت تھی جو پوری کشتی کو ڈھک لیتی تھی، آج کل اس دور کی سب مرین کی طرح۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم کے سرداروں نے ان کا مذاق اڑایا اور ان پر ہنسنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک دن ہم بھی تم پر ہنسیں گے۔ یہ ایک سخت انتباہ تھا۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ کا حکم آیا، اے نوح، اپنے ساتھ ایمان والوں کو اور ہر مخلوق کا ایک ایک جوڑا لے کر کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا اور ایک بیوی ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے وہ کشتی میں سوار نہیں ہوئے۔ ان کا بیٹا کہنے لگا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے اس طوفان سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج کسی کو کچھ نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کی رحمت کے۔ پھر اللہ کا عذاب نازل ہوا، آسمان سے بارش برسی اور زمین سے پانی ابل پڑا۔ لہریں پہاڑوں جتنی اونچی ہو گئیں اور تمام کافر ڈوب گئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں بیٹھتے وقت کہا، ہر شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دی۔ کشتی میں سوار سب لوگ بچا لیے گئے اور باقی لوگ پانی میں ڈوب گئے۔
یہ ایک نشانی تھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ جب سب کافر ہلاک ہو گئے تو اللہ نے فرمایا، اے زمین اپنا پانی چوس لے، اے آسمان رک جا، اور پانی رک گیا۔ آخر کار کشتی ایک مبارک جگہ الجودی پر آ کر رک گئی، جو قرآن میں منزلان مبارک کہلائی، یعنی ایک برکت والی جگہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو قرآن میں شکر گزار بندہ کہا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے برکت کے ساتھ اتار، تو بہترین رحمت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اے نبی ہم تمہیں ان باتوں کی سچائی بتا رہے ہیں جو تم سے پہلے کسی کو بھی نہیں پتا تھی۔ یہ سب اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے سکھائی، تاکہ کوئی نہ کہہ سکے کہ یہ کہانی پہلے سے کسی سے سیکھی گئی ہے۔ اور بے شک ہمارا فرمان پہلے سے ہی ہمارے بندوں رسولوں کے حق میں جاری ہو چکا ہے کہ وہ یقیناً غالب آئیں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، بس صبر کرو، بے شک اچھا انجام صرف متقیوں کے لیے ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حق صرف انہی لوگوں کو نظر آتا ہے جو دل سے حق کی تلاش کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنے تکبر اور دنیا کی چکا چوند میں کھو جاتے ہیں، ان کے لیے حق چاہے کتنا بھی واضح ہو، وہ اسے دیکھ نہیں سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی۔ قرآن کے مطابق ان کا سارا وقت اللہ کی عبادت اور تبلیغ میں گزرا۔ طوفان کے بعد وہ 350 سال تک زندہ رہے اور 950 سال کی عمر میں وفات پائی۔ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ ان کے بعد انسانوں کی عمر دھیرے دھیرے کم ہوتی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ صرف 120 سال تک جیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس واقعے میں ایک نشانی ہے مگر زیادہ تر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے اور یاد کرنے کے لیے، تو کیا کوئی نصیحت لینے والا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ بت پرستی اور شرک کا انجام تباہی ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک صبر سے دعوت دی۔ اللہ کا عذاب حق ہے، جو اللہ کی بات نہیں مانتے ان کا انجام برا ہوتا ہے۔ رشتے قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی ڈوب گئے کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کی مدد سے کشتی بناؤ، اور جو لوگ ظالم بن چکے ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، یہ اب غرق ہو کر رہیں گے۔ چنانچہ وہ کشتی بنانے لگے، اور جب بھی ان کی قوم کے کچھ سردار ان کے پاس سے گزرتے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو جیسے تم ہنس رہے ہو اسی طرح ہم بھی تم پر ہنستے ہیں۔ عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آ رہا ہے جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کس پر وہ قہر نازل ہونے والا ہے جو کبھی ٹل نہیں سکے گا۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے نوح سے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے 2 کے جوڑے سوار کر لو، اور تمہارے گھر والوں میں سے جن کے بارے میں پہلے کہا جا چکا ہے کہ وہ کفر کی وجہ سے غرق ہوں گے، ان کو چھوڑ کر باقی گھر والوں کو بھی اور جتنے لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی ساتھ لے لو۔ اور تھوڑے ہی سے لوگ تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ اور نوح نے ان سب سے کہا کہ اس کشتی
کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا بھی اللہ ہی کے نام سے ہے اور لنگر ڈالنا بھی۔ یقین رکھو کہ ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور وہ کشتی پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلی جاتی تھی، اور نوح نے اپنے اس بیٹے کو جو سب سے الگ تھا آواز دی کہ بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ وہ بولا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر وہ رحم فرما دے۔ اس کے بعد ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور ڈوبنے والوں میں وہ بھی شامل ہوا۔ اور حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا، چنانچہ پانی اتر گیا اور سارا قصہ چکا دیا گیا۔ کشتی جودی پہاڑ پر آ ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ بربادی ہے اس قوم کی جو ظالم ہو۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے گھر والوں ہی کا ایک فرد ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نوح یقین جانو وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ناپاک عمل کا پلندہ ہے، لہٰذا مجھ سے ایسی چیز نہ مانگو جس کی تمہیں خبر نہیں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں شامل نہ ہو۔ نوح نے کہا میرے پروردگار میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ آئندہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو برباد ہو گئے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اے نوح اب کشتی سے اتر جاؤ، ہماری طرف سے وہ سلامتی اور برکتیں لے کر جو تمہارے لیے بھی ہیں اور تمہارے ساتھ جتنی قومیں ہیں ان کے لیے بھی، اور کچھ قومیں ایسی ہیں جن کو ہم دنیا میں لطف اٹھانے کا موقع دیں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اے پیغمبر یہ غیب کی کچھ باتیں ہیں جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، یہ باتیں نہ تم اس سے پہلے جانتے تھے نہ تمہاری قوم، لہٰذا صبر سے کام لو اور آخری انجام متقیوں ہی کے حق میں ہوگا۔